अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको ख़बर देंगे वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये है कि जो कतर में और कतरी हुकाम ने जो 8 भारतीय नेवी के साबका एहलकारों को सज़ाए मौत सुनाई है, वो असल में कर रहे क्या थे? स्पाइंग, ये तो खबर आ गई इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, लेकिन किस चीज़ पर स्पाइंग कर रहे थे और इसके क्या चीज़ें थीं जिसमें पाकिस्तान की भी बहुत दिलचस्पी हो सकती है, कतरी हुकाम की भी बहुत दिलचस्पी हो सकती है और भारतीय भी बहुत दिलचस्पी होगी। ये पूरा प्लॉट है क्या? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये हम आपको एक तो बताएंगे। दूसरा, इसके अलावा आपको पता है भारतीय जो कहानी के अलावा एक कहानी हमारे मुल्क के अंदर भी चल रही है। वो है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत अहम रिलीफ मिला है। इसकी क्या कहानी है? और इमरान खान साहब को आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ट्रक के सामने डाल दिया है, वो भी आपको बताएंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं ये कतरी एपिसोड से। देखिए, जो कतरी हुकूमत है, इन्होंने 8 भारतीय जो नेवी एहलकार हैं, इनको पिछले साल अगस्त के महीने में गिरफ़्तार किया था जासूसी के इल्ज़ाम में। ये एक कंपनी है डाहिर टेक्नोलॉजीज समथिंग के नाम से। ये एक भारतीय निजात कंपनी है और इसमें ये कतर को कंसल्टेंसी और ह्यूमन और रिसोर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही थी उनके दिफाई मंसूबों में, जो कतरी हुकूमत परसू कर रही थी। तो उसी सिलसिले में कतरी हुकूमत एक सबमरीन्स ख़रीदना चाह रही थी इटालियन गवर्नमेंट से। और ये सबमरीन्स बड़ी अहम और बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल हैं, जो इटालियन हुकूमत ने या इटालियन डिफेंस इंडस्ट्री ने तैयार की हैं मदद से जर्मन हुकाम की। तो ये जो सबमरीन्स हैं, इनकी जो खासियत ये है कि एक तो ये साइज़ में बहुत छोटी हैं, उसके अलावा ये उस टेक्नोलॉजी से रेस है कि इनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कोई सबमरीन आ रही है उनके एरिया में। तो ज़ाहिर बात है मिडल ईस्ट में इसराइल के पास इस वक्त एक गैर मामूली ताकत हासिल है और उसको तमाम अरब ममालिक में जिनमें वो घिरा हुआ है और जिनके मुकाबले में आबादी और अगर अफवाज की तादाद देखी जाए तो दोनों लिहाज से वो अक़लियत में है, लेकिन उसको बरतरी इस तरह से हासिल है इन अरब ममालिक में कि इसराइल की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है और जो हथियार हैं, वेपन सिस्टम है, वो बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है। तो जो इसराइल की ये बरतरी है जो है अरब ममालिक पे, जिस वजह से वो अरब ममालिक को हमेशा ख़ुद पर हमले से बाज रखता है और जब चाहे अरब ममालिक में वो ना सिर्फ मुसाद बग़ैर किसी खौफ के टारगेट किलिंग्स भी करती है, इसराइल की फ़ज़ाइया बमबारी भी कर देती है, इसराइल मिज़ाइल हमले भी करता है, इराक़ और शाम का उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह किया हुआ है। इसके अलावा भी वो दीगर भी अरब ममालिक के जो चाहे वो लेबनान हो या जॉर्डन हो, वहाँ पर जो इसराइल मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनको भी टारगेट करता है। तो इसराइल के इस तरह बेखौफ होकर ये कार्रवाइयाँ करने की वजह यह है कि इसराइल को पता है कि उसको एक बहुत बरतरी हासिल है अरब ममालिक पर इस खत्ते में। तो अब इसराइल हमेशा खौफजदा रहता है कि अरब ममालिक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा हथियार मत हासिल करें जो इसराइल की इस जो बरतरी है उसको किसी तरह से घटा सकें या अंडरमाइन कर सकें। और इसराइल को ये तमाम टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात है अमेरिका देता है और अमेरिका ये ख़ुसूसन ख्याल रखता है खत्ते में कि वो कोई भी अरब ममालिक से दिफाई मुआहदा करते हुए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या हथियार अरब ममालिक को ना दे जो किसी तरह से कल को इसराइल के लिए ख़तरा बन सकें। तो अब जब इस कतर की हुकूमत इन सबमरीन्स में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी, जो कि U212 या S212 के नाम से जानी जाती हैं सबमरीन्स, और ये भी बहुत जदीद हैं और अभी लेटेस्ट हैं,
تو ظاہری بات ہے اسرائیل کے تو کان کھڑے ہونے تھے. تو جب یہ ڈاہر ٹیکنالوجیز کے نام سے اس فرم نے قطر کو یہ نیوی کے لوگوں کی خدمات دیں جو کہ بھارت کی نیوی کے سابقہ اہلکار تھے، تو یہ تقریباً 75 لوگ تھے جو ہائر کیے اس قطر کی حکومت نے اس فرم کے ذریعے. تو جب یہ سب میرینز جو بہت جدید ٹیکنالوجی کی تھیں، ہم نے آپ کو ان کا نام ابھی بتایا، تو وہ اب نیوی کے انڈین نیوی کے جو سابقہ اہلکار تھے ان کو قطری حکومت نے اس ڈاہر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہائر کیا. یہ 75 لوگ تھے انڈین نیوی کے سابقہ اہلکار جو قطر کے لیے، پھر قطر کی جو ڈیفنس انڈسٹری تھی جہاں پر یہ ان سب میرینز کے لیے کام شروع ہونا تھا. ابھی کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا تھا کیونکہ اٹالین گورنمنٹ بھی یہ ابتدائی ایم او یو سائن کرنے کے بعد یہ سب میرینز نہیں دے رہی تھی قطری حکومت کو. لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور قطری حکومت سے 2016 میں معاہدہ کیا ہوا تھا جس کے تحت قطر کو 7 جنگی بحری جہاز تیار کر کے دینے اور قطر کی ایک جو نیول بیس تھی اس کو ڈیولپ کر کے دینے کا جو کام تھا وہ جاری تھا، جو کہ اٹالین گورنمنٹ کے تعاون سے ہی جاری تھا. تو وہاں پر یہ لوگ کام کر رہے تھے اور یہ مبینہ طور پہ یہ جو اہلکار ہیں، اب تو مبینہ نے اب تو ثابت ہو گیا، یہ وہاں سے اسرائیلی حکومت کو پل پل خبر دے رہے تھے ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی جو قطری حکومت حاصل کر رہی تھی اپنے ہتھیاروں کے لیے، نیول بیس اور دیگر اس طرح کی معلومات. تو وہ پچھلے سال اگست میں بالآخر قطری حکومت نے کے جو جاسوسی ادارے ہیں انہوں نے وہ ان کی یہ جاسوسی پکڑ لی اور اس میں قطری حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس الیکٹرانک ایویڈنس بھی ہے تمام جو ان بھارتی نیوی کے اہلکاروں نے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کی اور ان کو جو معلومات کا تبادلہ کیا انہوں نے. تو وہ اب ظاہری بات ہے وہ ڈیوائسز ہوں گی، وہ ایسے آلات ہوں گے، وہ ایسے سافٹ ویئرز ہوں گے جن کے ذریعے یہ بھارتی نیوی کے اہلکار جو قطری حکومت کے لیے کام کر رہے تھے اس وقت وہ اسرائیل کو یہ معلومات بھیج رہے تھے اور یقیناً اس کے بدلے میں مالی فوائد بھی حاصل کر رہے ہوں گے. تو اس میں اب جو ان اہلکاروں کو ایک تو یہ ہوا کہ جو ہی یہ گرفتار ہوئے تو بھارتی حکومت نے فوری طور پہ مداخلت کی اور ان کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اور جو ڈاہر ٹیکنالوجیز تھے ان کے بھی جو سی ای او تھے وہ فوراً دوحہ سفر کر کے گئے یہ بات چیت کرنے کے لیے. تو قطری حکام نے ان سی ای او کو بھی حراست میں لے لیا اور وہ بھی 2 ماہ تک قطر کی حکومت کی حراست میں رہے. اس کے بعد بھارت کو کونسلر ایکسس دی گئی، بھارتی سفیر کو ان 8 قیدیوں تک جو بھارتی نیوی کے اہلکار تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی. قطری حکومت سے بھارتی حکومت نے رابطہ کیا، درخواست کی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن قطری حکام نے بھارت کی یہ درخواست رد کر دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں جاسوسی میں ملوث تھے اور ہمارے پاس تمام ایویڈنس ہے اور ہم ان کے خلاف مقدمات چلائیں گے. اور اس کے بعد قطری حکومت نے اس سال مارچ میں اس مقدمے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا اور آج بالآخر 26 اکتوبر کو ان 8 لوگوں کو سزائے موت سنا دی. اسی سال مئی میں قطری حکومت نے ڈاہر ٹیکنالوجیز کی جو کمپنی تھی اپنے ملک میں اس پہ پابندی لگا دی اور اس کے تمام جو بھارتی اہلکار تھے جو 67 باقی رہ گئے ہوئے تھے ان کو قطری حکومت نے واپس اپنے ملک جانے دیا، لیکن ان 8 کو قید میں رکھا. اور یہ 8 جن کو اب سزائے موت سنائی گئی ہے ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یہ کیپٹن نوتیج سنگھ ہیں، نوتیج سنگھ گل ہیں، برندرا کمار ورما ہیں، سورابھ وشستھ ہیں، کمانڈر امت نگپال ہیں، پریندو تواری ہیں، سگنا کرپکالا ہیں، سنجیو گپتا ہیں اور ملا راجیش ہیں. ان لوگوں کو یہ سزائے موت سنائی گئی ہے. اور یہ اب اس میں کی جو ایک اور جو ریپریکشنز ہیں ظاہری بات ہے یہ ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والی یہ نیوی کی سب میرینز ہیں جو قطری حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس وقت پاکستان اور انڈیا میں بھی ایک ریس تو جاری ہے سب میرینز کی. بھارت نے حال ہی میں ایک
نیوکلیر ٹیکنالوجی کی حامل سب میرین تیار کی ہے، یعنی کہ آبدوز۔ پاکستان بھی آلریڈی جو اٹالین ٹیکنالوجی کی سب میرینز پاکستان کی نیوی استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک غالب امکان ہے کہ پاکستان اور بھارت کی بھی اس ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی تھی، تو اور بھارتی ایجنسیاں بھی یہ نظر رکھنا چاہتی تھیں کہ قطر، جس کے پاکستان سے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ قطر یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے تو پاکستان کو بھی دے، اور پاکستان کا جو نیول جو وہ پروگرام ہے، یا پاکستان کا جو نیول اسٹرینگتھ ہے، وہ ایسی جسے کہتے ہیں برتری حاصل کرے جو بھارت کے لیے مشکلات پیدا کر سکے۔ تو بھارت کی بہت دلچسپی تھی، اور یقیناً کہیں نہ کہیں بھارت بھی اور اسرائیل بھی سیم پیج پر ہوں گے قطر کے بارے میں اس جاسوسی میں۔ تو یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اسپائنگ آپریشن تھا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی سٹیج آئی جب پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد اب ان 8 اہلکاروں کو جو بھارتی نیوی سے جن کا تعلق تھا، ان کو قطری حکومت نے سزائے موت سنا دیا۔ تو اسپائنگ ورلڈ بڑی، وہ جسے کہتے ہیں نا، غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑے طریقے سے بالواسطہ یا براہ راست گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور اس میں بہت کچھ اہداف ہوتے ہیں۔ لائک ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، ایک BBC نے اسٹوری کی ہوئی تھی کہ ایک بھارت میں ایک پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے، جو کہ ایک پاکستانی ہندو تھے، جو 1999 میں جن کی اہلیہ بھارت سے تھیں، تو انہوں نے بھارت سفر کیا اپنا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بانجھ پن ختم کرنے کے علاج کے لیے، لیکن پھر وہ بھارت میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے بھارت کی شہریت حاصل کر لی۔ اس کے بعد وہ وہاں پر انہوں نے اپنے سسرال کی مدد سے ایک، وہ جسے کہتے ہیں، کریانے کی دکان بنائی، اور پھر ان کا بزنس اتنا کامیابی سے چلا کہ انہوں نے کئی وہاں پہ گھر بنا لیے، کئی اپنی شاپس بنا لیں، جو وہ گھر کرائے پہ دیتے تھے، شاپ سے بزنس کرتے تھے۔ اور بالآخر وہ پکڑے کیسے گئے کہ ان کی ایک بہن وہ پاکستان بیاہی ہوئی تھی، بھی انڈیا ہی بیاہی ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس جا رہی تھی، تو انہوں نے ایک سم اپنی بہن کو دی۔ وہ کہیں بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی جسے کہتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کے لیے وہ سم دی گئی تھی، تاکہ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے اس سم کے ذریعے واٹس ایپ بنا کے تو بھارت کے جو فوجی اہلکار ہیں ان سے رابطہ کر کے تو معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس تمام میں، تو اس طرح یہ سب کچھ پوری دنیا میں چلتا ہے، یہ اسپائنگ ایجنسیاں یہی کام کرتی ہیں، اینڈ دس از ہاؤ دس، مطلب یہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب ذرا ہم آتے ہیں جو اس کے علاوہ جو ایک گیم چل رہی ہے، وہ ہے سیاسی گیم، پاکستان میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی خبر دے دیتے ہیں۔ خان صاحب جو سائفر کیس ہے اس میں جو ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اور اس میں انہوں نے جو پٹیشن کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے فرد جرم میرے پہ عائد نہیں ہونی چاہیے تھی، جلدی میں عائد کر دی گئی ہے، اور مجھے شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اپنے دفاع کا۔ تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب جو ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اور جو اسپیشل کورٹ ہے جو سائفر کیس کی سماعت کر رہی ہے جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب کے انڈر، تو اس کو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ خان صاحب کو شفاف ٹرائل دیں۔ اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح کے تمام ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے سیف ہاؤسز میں رکھ کے پھر بعد میں پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے خان صاحب کے خلاف، ایسے حالات میں خان صاحب کو کیا شفاف ٹرائل ملنا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سزا سائفر کیس میں بھی یقینی ہے خان صاحب کو، کیا تو خان صاحب نے اس کیس میں ویسے بلنڈر ہوا ہے، اور واقعی انہوں نے بہت بلنڈر کیا ہوا ہے، لیکن اب پھر ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایک دن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ریسیونگ اینڈ پر ہوں گے۔ آج ہیں تو آج پھر لیں مزہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے پوچھا کہ کیا ہم میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ بحال کر دیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں جو ان کو سزا ہوئی ہے اس پہ۔ تو نیب نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپیلیں بحال کر دیں۔ اور نیب نے یہ بھی کہا جی کہ وہ گزشتہ دنوں ہم نے جو نواز شریف صاحب کو ضمانت کی مخالفت نہیں کی تھی،
تو اس کی بنیاد پر یہ تاثر گیا کہ شاید نیب بدل گیا ہے، لیکن ہم ابھی اپنا کیس دیکھ رہے ہیں اس پر۔ جو چیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے نیب سے پوچھا تو کیا آپ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنسز واپس لیں گے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ریفرنسز تو ہم واپس نہیں لے سکتے، وہ تو ٹرائل کورٹ کے سٹیج پہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، اگر لینے ہوتے تو اس وقت لیتے، اب تو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، اب تو اپیل میں معاملہ ہے۔ تو یہ حالات ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں کچھ بھی سرپرائزنگ فیکٹر نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ تھا جس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کو واپسی پہ پروٹوکول دیا گیا ہے اور جس طرح سے وہ جگہ جگہ پر ریسیو کیے جا رہے ہیں، واضح طور پہ ریاست ان کے اب پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ موجود تھے تو ان سے کچھ صحافیوں نے سوالات بھی کیے، ان سے پوچھا کہ آپ انتخابات کی تاریخ کب مانگیں گے؟ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ عدالت کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں سے فری ہو جوں تو مانگتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو قومی مجرم ہیں، یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید، ان کی سزاؤں کا یا ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے؟ تو اس پر میاں نواز شریف صاحب نے صرف اسمائل دی، کچھ کمنٹ نہیں کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اب بھی سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا بالکل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان سویلین بالادستی کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ سویلین بالادستی پہ ہمیں معلوم ہے، آپ بے شک شیر کی کھال اتار دیں، اندر رہتا شیر ہی ہے۔ تو چاہے میاں نواز شریف فی الحال چپ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کا انر تو وہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کتنا عرصہ ان کا اس دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رومانس جاری رہتا ہے اور کب وہ واپس اپنے سویلین بالادستی کے پوزیشن پر آتے ہیں، تو پھر ان کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹریٹ کرتی ہے۔ ہمارے نون لیگی دوست آج تو بہت خوش ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہونا چاہیے کسی کا بھی فوج سے رومانس ساری عمر نہیں چلا پاکستان میں، 2-3 سال کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد سیاستدانوں کا دل بھرے نہ بھرے، ہمارے فوجی بھائیوں کا دل بھر جاتا ہے، وہ پھر نئی محبوبہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پچھلی محبوبہ کا جو حال وہ کرتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا 2017 میں کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کا آج کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھیں کس کا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔